बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बीवी की वफात के बाद मैंने ईरान के दूर अफ्तादा पहाड़ी के करीब वाक़े वो वीरान पेट्रोल पंप खरीदा और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। बीवी की नागहानी मौत ने मुझे इंसानों से किनारा कुशी इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया और मैं पेट्रोल पंप की इमारत में अपने आप को बेहद मुतमिन महसूस करने लगा। मेरा 4 साला लड़का सदाम मेरी तवज्जो का वाहिद जरिया था। पेट्रोल पंप को संभालने के लिए मैंने 20-25 साल का एक नौजवान लड़का रख के छोड़ा जिसका नाम शिजाल था। मुझे उसकी शख्सियत में कोई बात ऐसी खटकती महसूस होती जो बाज़ औक़ात मुझे ये सोचने पे मजबूर करती कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। आप मेरी इस बात पे अपने आप को हंसने पे मजबूर कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है। उसकी आंखों की चमक में दरिंदगी और बेहिसी का समंदर मौजूद था। उसकी फटी हुई भारी आवाज भी भैंसे के डकराने से कम महसूस ना होती थी। उसका फैला हुआ मजबूत जिस्म सांड के जिस्म की तरह सेहतमंद था, जो पेट्रोल पंप के काम के लिए निहायत मौजूद दिखाई देता था। मैंने अपनी आंखों से उसे गाड़ी को एक जानिब से उठाते हुए देखा था। वो बहरहाल ऐसा ही था, लेकिन काम के मामले में बेहद फर्शनास था। किसी से ज्यादा बातचीत करना उसकी आदत के खिलाफ था। लेकिन अचानक वो सदाम से क्यों मोहब्बत करता था, ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती। पहली दफा जब मैंने सदाम को शिजाल की गोद में देखा तब मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सदाम शिजाल के दाने अंगूठे को मुंह दबाए चूसने में मसरूफ था। ऐसे लगता था जैसे उसे एक लॉलीपॉप का मजा महसूस हो रहा हो। मैंने सदाम को उसे छीना और डांटते हुए उसे काम पे तवज्जो देने की तलकीन की और अपने कमरे की जानिब चला आया, जहां करीबी गांव का एक बूढ़ा आदमी मेरा मुंतजिर था। सलाम दुआ के बाद मैंने उसके आने की वजह पूछी और जो कुछ उसने बताया उसने मुझे और भी कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। उसका कहना था कि इन दिनों पहाड़ों में अजीबोगरीब अफरियत को घूमते फिरते देखा गया है, जिसे गाँव वाले अपनी जुबान में ज़ुगवाल यानी अरना भेसा कहते हैं। उस मखलूक का चेहरा बेसे की तरह और जिस्म इंसानों की तरह होता है। ये बेहद खतरनाक मखलूक है। इंसानों की जिंदगी को खत्म करना इसका महबूब तरीन मशगला है, लेकिन आग और लोहे के तीर से खौफ महसूस करता है। इंसानी सूरत एख्तियार करने पे कादिर होता है और चांद की 14 तारीख को ज़ुगवाल की सूरत में बआसानी देखा जा सकता है। मैंने उसकी खातिर मदारत करने के बाद उसे रुखसत किया। अब मैं ये सोचने पे मजबूर था कि क्या शिजाल ज़ुगवाल है। अगर ऐसा है तो ये बात मेरे और सदाम के हक में खतरनाक साबित हो सकती थी। इसको नौकरी से निकाल देना बेहतर था, लेकिन मैं किसी वजह के बगैर ऐसा करके उसे अपना और सदाम का दुश्मन बनाना नहीं चाहता था, इसलिए किसी वजह का इंतजार करने लगा। 2-3 दिन गुजरने के बाद एक और ऐसा वाकया पेश आया जिससे मुझे यकीन दिलाया कि शिजाल वाकई ज़ुगवाल है। हुआ कुछ यूं कि रात 12 बजे का अमल था। मैं पानी पीने के लिए पेट्रोल पंप की इमारत के ऊपर मौजूद अपने रिहाइश गाह से नीचे पेट्रोल पंप की इमारत की जानिब आया। तब मैंने देखा पेट्रोल पंप के सामने एक सफारी वैन खड़ी थी और शिजाल वैन में पेट्रोल भर रहा था। चौदहवीं के चांद की रोशनी में मैंने साफ देखा कि उसका चेहरा भैंसे की तरह था। सर पे सामने की जानिब झुके हुए सींग भी मौजूद थे। जो कुछ मैं देख रहा था, क्या वो सब कुछ वैन में मौजूद अफराद नहीं देख रहे थे? अगर देख रहे थे तब फिर हालात पुरसुकून क्यों थे? पेट्रोल से टैंकी फुल करवाने के बाद गाड़ी पहाड़ों की जानिब रवाना हो गई, लेकिन मुझे हैरानगी इस वक्त महसूस हुई जब मैंने ज़ुगवाल को भी तीर की तरह वैन के पीछे भागते हुए देखा। उसकी रफ्तार हैरत अंगेज तौर पे वैन की रफ्तार से किसी दौर कम न थी। मैंने घबराहट के आलम में अपने कमरे का रुख किया, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई। सुबह मैंने पहला काम ये किया कि पेट्रोल पंप के साथ मौजूद गैराज में रखी मुख्तलिफ सलाहों की मदद से एक निहायत तेज तीर कमान तैयार किया। उसके बाद गाड़ी में बैठ के पहाड़ों का रुख किया। मुझे यकीन था कि सफारी वैन सही सलामत अपनी मंजिल पे पहुंचने में कामयाब ना हो सकी होगी और फिर मेरे खदशे की तस्दीक भी होगी। वैन सड़क पे एक साइड पे खड़ी थी और अंदर मौजूद अफराद जिंदा न थे। मैंने झटके के साथ दरवाजा खोल के अंदर झांका। वो जोड़ा उरियाने की हालत में सीटों पे मौजूद था। शराब की बोतलें आगे पीछे बिखरी पड़ी थी,
لیکن حیرت انگیز بات وہ جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان کے سروں پہ سینگ اگنا شروع ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ زغوال بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے فوراً گاڑی کی ٹینکی سے پیٹرول باہر نکالا، اسے گاڑی کی باڈی پہ چھڑکنے کے بعد ماچس کی تیلی دکھا دی۔ گاڑی بھگ کی آواز کے ساتھ جلنے لگی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پیٹرول پمپ کی جانب چل دیا۔ پیٹرول پمپ کی عمارت میں قدم رکھتے ہی ایک دفعہ پھر مجھے زمین اپنے پاؤں کے نیچے سے نکلتی محسوس ہوئی۔ صدام کو شزال گود میں اٹھائے ہوئے تھا اور حسب معمول وہ شزال کا انگوٹھا چوسنے میں مصروف تھا۔ شزال کے ساتھ ایک کمسن لڑکی بھی کھڑی صدام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بریک پہ پاؤں رکھے اور نہایت تیزی کے ساتھ باہر نکل کے صدام کو کھینچا، پھر غصے سے شزال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شزال، آج کے بعد میں تمہیں صدام کو گود میں اٹھائے ہوئے نہ دیکھوں۔ میری نظر میں یہ کام سے غفلت کی انتہا ہے اور اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن جناب یہ رو رہا تھا تو میں اسے چپ کروا رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے بات درمیان میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جناب، ہم دونوں جلدی شادی کرنے والے ہیں، اب اسے میری منگیتر سمجھے۔ پہاڑ کے پیچھے قصبے میں رہتی ہے۔ آج اس کا برتھ ڈے ہے اور یہ مجھے شام کو انوائٹ کرنا چاہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ایسا کرنے سے نہیں روکیں گے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے اور میں کوئی بھی جواب دیے بغیر بکھلائے قدموں کے ساتھ رہائشی کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے میں دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ کل صبح میں صدام کو اپنے چھوٹے بھائی کے پاس تہران چھوڑ آؤں گا۔ اس کے بعد میں ہوں گا اور زغوال ہوگا۔ دیکھوں گا وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنے پانی سے باہر ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کمسن لڑکی کو اس کی جانب بڑھنے والے برے نتائج سے آگاہ کروں۔ میں نے صدام کو سلام کیا، کمرے کو لاک کرنے کے بعد پہاڑوں کے پیچھے موجود قصبے کا رخ کیا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اس مختصر قصبے میں موجود تھا۔ عارفہ کا گھر تلاش کرنے میں مجھے دقت پیش نہ آئی۔ وہ لکڑی کے مختصر مکان میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مجھے اتنی جلدی دوبارہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی، اور جب میں نے آنے کا مقصد بتایا، یعنی کہ شزال کے بارے میں بتایا، تب وہ کھلکھلا کے ہنستے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، جناب آپ اسے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں، میں مانتی ہوں۔ ہمارے قصبے میں زغوال جن کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن زغوال جن کے ہاتھ کا انگوٹھا کالا سیاہ ہوتا ہے، جبکہ شزال کا انگوٹھا کالا نہیں۔ اور ایک بات میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں، تب آپ اپنے پیٹرول پمپ کا رخ کریں اور فوراً اپنے لڑکے کو چیک کریں۔ وہ شزال کے ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈال چکا ہے۔ اگر شزال زغوال ہے، تب آپ کا لڑکا بھی اس کا انگوٹھا چوسنے کی وجہ سے زغوال بن چکا ہوگا۔ آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً پیٹرول پمپ کا رخ کرنا چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ پھر زمین ہلتی محسوس ہونے لگی اور کوئی جواب دیے بغیر میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ آتے ہوئے جو فاصلہ میں نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، اب کی دفعہ میں نے 15 منٹ میں طے کر لیا۔ شزال عمارت کے باہر پیٹرول پمپ کے پاس موجود تھا۔ میں نے چلا کے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شزال اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے ہڑبڑائے ہوئے انداز میں ہاتھ میری طرف کیا۔ انگوٹھا واضح طور پہ کالا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، تم زغوال ہو؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا جواب سنے بغیر میں نے اوپر رہائشی کمروں کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے صدام کے حلق پھاڑ کے رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دھکا دی کے دروازہ کھولا اور اندر کمرے کی طرف لپکتا چلا گیا۔ وہ پلنگ پہ کھڑا زارو کتار رو رہا تھا۔ میں نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ جسم نارمل تھا، چہرہ بھی ٹھیک تھا، لیکن سر کے درمیان میں ننھے 2 سینگ نکلتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے صدام کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میں اسے زغوال جن بننے نہیں دوں گا۔ میں اسے فوراً شہر لے جاؤں گا، اس کا علاج کرواؤں گا۔ میں نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے نیچے پیٹرول پمپ کا رخ کیا۔ گاڑی احاطے میں کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ شزال پمپ کے پاس کھڑا مجھے ایسا کرتا دیکھ رہا تھا۔ کئی بار انگیشن میں چابی گھمانے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ تب میں نے جھنجھلا کے شزال کو بلایا، اسے گاڑی کو چیک کرنے کا حکم دے کے اوپر کمرے کی جانب چلا آیا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد وہ میرے سامنے موجود تھا اور سپاٹ لہجے میں بتا رہا تھا، گاڑی کا انجن نکارا ہو چکا ہے اور بننا ناممکن ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا، اسے برا بلا کہتے ہوئے باہر جانے کا حکم دیا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کے بعد میں نے بستر پہ لیٹے ہوئے صدام کی طرف دیکھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی سر پہ موجود سینگوں کی لمبائی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے صدام کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹایا اور بستر پہ لیٹ گیا۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سر میں شدت کی درد کی وجہ سے میری آنکھ اچانک کھلی۔ میں نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت محسوس ہوئی، میں اتنی دیر تک سوتا رہا، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کی اور یہ جان کر نیند میری آنکھوں کے سامنے سے اورنچو ہو گئی، میرے سر کے پاس 2 عدد سینگ ابھر چکے تھے۔ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں شیشے کا رخ کیا، وہ واقعی چھوٹی جسامت کے سینگ تھے جو کہ بڑھ رہے تھے۔ میرے ہونٹوں کی شکل بدل رہی تھی اور وہ ارنے بھیسے کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ معاملہ میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے میز پہ رکھے شیشے کے ڈیکوریشن پیس کو اٹھایا اور شیشے پہ دے مارا۔ شیشہ چھناکے کے ساتھ ٹوٹا، دھماکے کی آواز سے صدام اٹھا اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے بھینسے کے ڈکرانے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اب میرے کان اور ناک کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مزید 5 منٹ کے بعد میرا چہرہ زغوال کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے ٹکراتے ہوئے چھلانگ لگائی اور صدام کے سینے پہ زوردار ٹکر دے ماری۔ صدام کی بھیانک چیخ سے کمرہ گونج اٹھا اور ساتھ ہی جھٹکے کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی، یعنی وہ سب ایک خواب تھا۔ میں نے صدام کی طرف دیکھا، وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے سر پہ موجود ننھے سینگ بڑے بدنما دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک باہر بھینسے کے ڈکرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے 7 پڑی میز پہ رکھے تیر کمان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بستر سے نیچے اترا اور جوتیاں پہن کے باہر کی جانب چل دیا۔ بھینسے کے ٹکرانے کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا، لیکن زغوال کے سر کی شدید ٹکر نے مجھے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے لڑک گیا۔ مجھے شدید چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تکلیف کو بھول کے میں اچھل کے کھڑا ہوا۔ وہ منہ سے بھیانک آوازیں نکالتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے بھاری جسم کی بدولت سیڑھیاں ایسی کانپ رہی تھی جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ میں نے آگے پیچھے ہتھیار کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ مجھ سے کچھ دور گاڑی ٹھیک کرنے والا پانا زمین پہ موجود تھا۔ میں پھرتی کے ساتھ اس کی جانب بڑھا، لیکن ابھی اسے اٹھا بھی نہ پایا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر زغوال کے سر کی ٹکر کو اپنے جسم پہ برداشت کرنا پڑا۔ اس دفعہ اس کے سر پہ موجود سینگ مجھے اپنے دائیں بائیں بازو میں گھستے محسوس ہوئے۔ میں لڑکھڑا کے زمین پہ جا گرا۔ اس نے میری گردن کو دبوچا اور دبانا شروع کیا۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہونے لگا۔ چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ تمام رگیں دوران خون کے رک جانے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جمع کیا اور اپنی سیدھی ٹانگ کا گھٹنا پوری قوت کے ساتھ زغوال جن کی ٹانگوں کے درمیان دے مارا۔ وہ منہ سے بھیانک آوازیں نکالتا ہوا ایک سائڈ پہ جا گرا۔ میں اچھل کے کھڑا ہوا، گردن کو مسلتے ہوئے میں نے زغوال جن کی طرف دیکھا۔ وہ درد سے دوہرا ہوا گٹھری کی طرح ایک جانب پڑا تھا۔ غصے کی شدت سے مجھے اپنا ہونٹ کھولتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جنونی انداز میں پیٹرول پمپ کی جانب بھاگا۔ اس مختصر مدت میں وہ قوی ہیکل بھینسا درد کی شدت پہ قابو پا چکا تھا اور کھڑا ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے پیٹرول پمپ کے پائپ کو تھاما، پیٹرول کی دھار زغوال کے جسم پہ پھینکی۔ وہ پیٹرول کی بدولت بھیگتا چلا گیا۔ میں نے جیب میں موجود ماچس باہر نکالی اور گالیاں دیتے ہوئے ماچس کی تیلی اس کی جانب اچھال دی۔ بھک کی آواز کے ساتھ اس کے جسم نے آگ پکڑی۔ پیٹرول پمپ اس کی کریہا چیخوں سے گونجنے لگا۔ مجھے حدشہ تھا کہ کہیں اس کا جسم پیٹرول پمپ کے ٹینک کا رخ نہ کر بیٹھے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ چیتا ہوا پہاڑوں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہر جانب سکون چھا گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کمرے کا رخ کیا اور بستر پہ ڈے گیا۔ صدام پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت یوں ہی گزرا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کروٹ بھی بدل سکتا۔ اچانک مجھے اپنی جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ بہت دور سے بھینسوں کے ٹکرانے کی آوازیں پیٹرول پمپ کی جانب سے آتی محسوس ہوئی۔ صدام سویا ہوا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پہ موجود چابیاں اٹھائی اور کمرے کے دروازے کو لاک کر کے پیٹرول پمپ کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے پاس واحد ہتھیار ماچس اور ڈیزل تھا اور میں جلدی اپنے ہتھیار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن ابھی تک فاصلہ کافی تھا اور میں اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے ایک سائڈ پہ کھڑی گاڑی کو نیوٹرل کے بعد پیٹرول پمپ کے سامنے موجود سڑک کی جانب دھکیلنا شروع کیا۔ مختصر وقت میں گاڑی کو سڑک کے درمیان میں کھڑا کر کے پیچ کس کی مدد سے اس کی ٹینکی میں سوراخ کر چکا تھا۔
میں نے گاڑی کے ارد گرد پیٹرول بھی چھڑک دیا۔ اس اسنا میں زغوال پہاڑ سے نیچے اتر چکے تھے اور اب پیٹرول پمپ کا رخ کرنے لگے تھے۔ میں نے سڑک پہ گرے ہوئے پیٹرول کو آگ لگائی۔ ارد گرد کا علاقہ آگ کی بدولت منور ہوا۔ میں پیٹرول پمپ کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ٹینکی پھٹی، ارد گرد آگ پھیلی۔ میں نے فخریہ نظروں سے دور کھڑے زغوال کی جانب دیکھا۔ وہ پریشان نظروں سے آگ کو تک رہے تھے، جو 2-3 گھنٹے سے پہلے بجھنے والی نہ تھی، اور 2-3 گھنٹے کے بعد اسے جلتا رکھنا میرا کام ہے۔ میں پیٹرول پمپ کے پاس دھرنا مار کے بیٹھا، ایسے کہ میرے ایک ہاتھ میں ماچس تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں پیٹرول پمپ کا پائپ تھا۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ میں گاڑی پہ دوبارہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا چکا تھا۔ اس تمام عرصے کے دوران 1-2 دفعہ زغوال نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پیٹرول پمپ میں ایک سائڈ پہ رکھا ہوا بانس پیٹرول سے بھگو گئے آگ لگا کر ان کے درمیان میں پھینک دیا۔ وہ کھڑبڑا کے واپس پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئے اور میں دھرنا مار کے اپنے مورچے میں بیٹھ گیا۔ مجھے ایسے بیٹھا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی جھاگ سنائی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کے پیچھے دیکھا اور طویل سانس لے کے رہ گیا۔ وہ عارفہ تھی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، تم یہاں کیسے؟ جناب آپ فکر مت کریں، تمام گاؤں والے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ لائیے یہ پائپ مجھے دیں۔ اس نے مجھ سے پیٹرول پمپ کا پائپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اچانک ہی میری نظر اس کے ہاتھ کے انگوٹھے پہ پڑی۔ وہ سیاہ تھا۔ تم زغوال ہو؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا، لیکن اس نے کہکہا گاتے ہوئے مجھے پیچھے کی جانب دھکا دے دیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چاروں چانے چت زمین پہ گر گیا۔ پائپ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کے دور جا گرا، جسے اس نے نہایت سرعت کے ساتھ اٹھایا۔ میں نے اٹھ کے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی مجھے کسی نے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ یقیناً زغوال تھا، کیونکہ مجھے اپنے سامنے سے بھی بھاری تعداد میں پیٹرول پمپ کا رخ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ حالات میرے ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا، لیکن مایوس اب بھی نہ تھا اور آخری حد تک جدوجہد کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے تمام جسم کی طاقت کو جمع کیا اور اپنے آپ کو زغوال کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ زندگی اور موت کے درمیان کی جدوجہد انتہائی کارآمد ثابت ہوئی اور میں اس کی غیر انسانی گرفت سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے کمرے کی جانب دوڑ لگائی، لیکن اتنی دیر میں کئی زغوال مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔ انہوں نے مجھ پہ مکے اور ٹھڈے برسانا شروع کر دیے۔ مختصر عرصے میں ادموا ہو چکا تھا اور زمین چارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری ناک اور ہونٹوں سے خون کی ندیاں پھوٹ رہی تھی۔ پھر مکوں اور ٹھڈوں کی بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور خاصوں کو جمع کرتے ہوئے اٹھ کے پیٹرول پمپ کی عمارت کی جانب دوڑ لگائی۔ میرے منہ سے غیر انسانی آوازیں خارج ہونے لگی اور جسم میں بے انتہا طاقت پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بپھرے ہوئے دریا کے آگے بند باندھنا آسان ثابت نہیں ہوتا۔ پیٹرول پمپ کا پائپ عمارت کے پاس زمین پہ گرا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اسے اٹھایا اور بے تحاشا پیٹرول ارد گرد پھینکنے لگا۔ زغوال کے مجمع میں ایک دفعہ پھر بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے فرار ہونے سے پہلے میں نے تیلی جلائی اور پیٹرول کے درمیان میں پھینک دی۔ خود بے تحاشا کمرے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی میں سیڑھیاں چڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ آگ پیٹرول کی ٹینکی تک پہنچ چکی تھی۔ میرے خون میں ڈوبے ہوئے ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ صدام کے رونے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب کھڑا ہوا، لیکن پیٹرول پمپ کی عمارت کے بعد آگ اب رہائشی ایریے میں داخل ہو رہی تھی اور باہر نکلنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ میں نے دوبارہ کمرے کا رخ کیا اور کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھول کے نیچے جھانکا۔ پانی کا پائپ نیچے جا رہا تھا اور اس کے ذریعے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ایک شرٹ کو پھاڑا اور کپڑے کی مدد سے صدام کو اپنی کمر کے ساتھ باندھنے کے بعد خدا کا نام لے کے پائپ کے ذریعے نیچے اترنا شروع کیا۔ کالج کے دور میں کی ہوئی شہری دفاع کی تربیت کام آئی اور میں کسی بھی نقصان کے بعد نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ سپیدہ صحن نمودار ہو رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی میں نے پہاڑوں کے پیچھے موجود قصبے کا رخ کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس شخص کے گھر میں موجود تھا جس نے مجھے زغوال کے وجود سے آگاہ کیا تھا۔ تمام قصہ الف سے یہ تک بیان کرنے کے بعد میں نے صدام کو اس کے سامنے لٹایا۔ اس نے صدام کا معائنہ کیا اور پھر بولا، جناب اس کے زغوال بننے میں زیادہ ٹائم نہیں، نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ بابا کیا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو اسے زغوال جن بننے سے روک سکے؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا، ایک طریقہ ہے تو، لیکن تقریباً ناممکن ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، میں خود ناممکن کو ممکن بنا لوں گا۔ تو سنو، اب اسے تمہارا ایک ہی عمل زغوال بننے سے روک سکتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم خنجر کے ساتھ اپنے نرہے کو کاٹو اور بچے کو اپنے خون سے نہلاؤ۔ بصورت دیگر اسے زغوال بننے سے
کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے ہاتھ پہ ٹھنڈے ہونے لگے۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد آخرکار میں نے بابا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ میرے فیصلے کے سراسر خلاف تھا، لیکن میں اپنے اکلوتے لڑکے کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے تہران میں موجود اپنے چھوٹے بھائی کا ایڈریس بابا کو سمجھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر نرہے کو چاقو کے ساتھ کاٹ دیا۔ خون کا فوارہ نکلا، وہ مجھے اپنا سانس سینے میں رکتا محسوس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہر جانب تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ دوبارہ میری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی۔ نقاہت بے تحاشا تھی۔ میری حلق کے ساتھ اندر آکسیجن کا پائپ موجود تھا، جس کی بدولت مجھے مزہ اور تازہ ہوا جسم میں گردش کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ گلا سفید پٹھوں کے گھیرے میں تھا، لیکن بابا کا چہرہ مجھے کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ صدام بھی خیریت سے ہے۔ اطمینان کی ایک لہر مجھے رگوں پے میں دوڑتی محسوس ہوئی اور میں نے سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ہاسپٹل سے فارغ ہونے میں 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہوا، لیکن ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد آج بھی جب میں سوچتا ہوں کیا نرہا کٹنے کے بعد انسان دوبارہ زندگی پا سکتا ہے، تب مجھے حیرت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ حیرت اس وقت ختم ہوئی جب میں نے 2 دن کے سر درد کے بعد اپنے ماتھے کے قریب 2 ننھے سینگوں کو ابھرتے دیکھا۔ تب مجھے معلوم ہوا نرہا کٹنے کے بعد اور ایک انسان کی موت کے بعد ایک جانور جنم لے چکا تھا، جس کا نام زغوال جن تھا۔ اب میرے لیے اپنا نرہا کاٹنے کی قربانی بھلا کون دے گا؟ میں نے صدام کو اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کرنے کے بعد میں نے ویران اور جلے ہوئے پیٹرول پمپ کا رخ کر لیا۔